अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड में मौसम फखर में खुशामदीद। इमरान खान के लिए 3 गढ़े तैयार, एक से बचेंगे तो दूसरे में गिरेंगे, एक ऐसा प्लान तैयार हो चुका है या हालात ने एक ऐसी करवट ले ली है जहां पर इमरान खान साहब के लिए आने वाला वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। चाहे वो हुकूमती मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की सतह पर मामला हो या अवामी सतह पर, हर एक सतह पर अब इमरान खान साहब को कुछ ज्यादा ही मुश्किलात दरपेश आने वाली है, क्योंकि वो ऑक्सीजन पाइप जिसके जरिए इमरान खान साहब को उम्मीद थी कि उनके पास ऑक्सीजन का अच्छा खासा जखीरा जमा है और उस ऑक्सीजन की मदद से वो अपने पॉलिटिकल हरीफों को नाकों चने चबवा सकते हैं, अब उस ऑक्सीजन पाइप के ऊपर बहुत वजनी किस्म का आ गया है पांव, और इमरान खान साहब में अब वो कुव्वत नहीं है कि वो उस पांव को हटा सके। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि वो 3 गड़े आखिर कौन से हैं जो इमरान खान साहब के लिए तैयार किए गए हैं, और क्या इमरान खान साहब का इन गढ़ों में गिर जाना यकीनी है या फिर किस्मत कोई ऐसी करवट ले सकती है, हालात का धारा इस तरह पलट सकता है कि इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से निकलें। इस सारे मामलात पर आपके साथ बात करूंगा, नहायत तफसील से आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं वजारत दाखिला में आज होने वाले एक अहम तरीन इजलास में, और इस अहम तरीन इजलास में जो पेशरफ्त है वो यकीनी तौर पर आपको चौंका के रख देगी, क्योंकि वजारत दाखिला ने आज तकरीबन सारा दिन एक ऐसे थ्रेट लेटर या थ्रेट वार्निंग के ऊपर गौर किया जिसका ताल्लुक बराह रास्त मरियम नवाज से था, और वजारत दाखिला को इस बात की इतला मिली एक नहीं मुख्तलिफ जगहों से और मुसद्दका ज़राए से कि मरियम नवाज साहिबा ने अब चूँकि अवाम राब्ता मुहिम शुरू की है और वो लोगों के अंदर जा रही हैं, अपने आप को पॉलिटिकली एक्सपोज भी कर रही हैं और फिजिकली जलसे जुलूसों के अंदर एक्सपोज कर रही हैं, लिहाजा उनकी जान को शदीद तरीन खतरा है और मुमकिन तौर पर उनको नुकसान पहुंचाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर वैसा ही अनरेस्ट क्रिएट किया जाए जैसा माजी में हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स को सरेआम कत्ल करके क्रिएट किया गया था। अब इस सूरत हाल को यकीनी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जान कीमती है, चाहे वो इमरान खान साहब हों चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हों, इन दोनों को हर तरह की फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और आज वजारत दाखिला में खुसूसी तौर पर इस मामले पर गौर हुआ, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने आज ही जाना था स्वाबी और वहाँ पर जाके करना था जलसा आम से खिताब, लिहाजा ये ज़रूरी था कि उस इजलास के नतीजे में जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो इस हद तक फुल प्रूफ किए जाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के लिए किसी किस्म का लाइव थ्रेट बाकी ना बचता। अब इब्तदाई तौर पर वजारत दाखिला ने जो उनके पास दस्तयाब वसाइल हैं उसके तहत तो मरियम साहिबा की सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे किए, लेकिन मरियम साहिबा ने स्वाबी में होने वाले जलसे में एक मरतबा फिर वैसी ही गलती दोहराई जैसे मुसलसल पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स दोहराते हैं। नवाज शरीफ साहब भी इसी तरीके की गलती दोहराते रहते थे, अपने आगे से बुलेट प्रूफ जो शीशा था उसको हटवा देते थे। इमरान खान बुलेट प्रूफ शीशा रखते ही नहीं है, मरियम साहिबा ने भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से तकरीर करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब उनको जो है इस थ्रेट की नौयत से आगाह कर दिया गया है और अब देखना ये है कि वो इस थ्रेट को किस हद तक सीरियस लेती हैं और किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाती हैं। अलबत्ता आज उन्होंने जो स्वाबी में खिताब किया वो बुनियादी तौर पर केपीके के अंदर खड़े होकर इमरान खान साहब के सीने पर मूंग दलने के मुतरादिफ था, क्योंकि इस जलसे के अंदर बुनियादी तौर पर केपीके को टारगेट करके उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की। आज मरियम साहिबा का भी जो लबो लहजा था वो थोड़ा सा हटके था, अग्रेसिव था, इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं टास्क ओरिएंटेड होना, वो बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड था। उनका ये कहना था, बल्कि इतराफ़ अगर मैं कहूँ कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि जब हम हुकूमत में नहीं थे हमें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर है। हम तो समझते थे कि मुल्की मईशत ICU में पड़ी है, हम वहाँ पर जाएंगे, थोड़ी सी ड्रिप शिप पे लगाएंगे, कुछ इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ अपना जो रवायती तरीक़ाकार है अपने एक्सपीरियंस के बल पर मरीज़ को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम ICU में दाखिल हुए, हमने मरीज़ को तलाश किया तो हमें वो ICU के बेड्स पर नज़र नहीं आया। अलबत्ता मरीज़ अगर नज़र आया तो वेंटिलेटर पर नज़र आया, और अब उसको वेंटिलेटर से बचाकर वापस बेड पे शिफ्ट करना, ICU में शिफ्ट करना और फिर ICU से वार्ड में शिफ्ट करना और वार्ड के बाद उसको आम खुला छोड़ देना, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क। लेकिन अभी इस टास्क को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जादू टूने का उन्होंने कहा कि ये इलाज करना है, कुछ जादू टूना नहीं करना कि जनाब फूक मार दें, जादू कर दें, मौकलात भेज दें, कुछ इस किस्म की हरकतें कर दें तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। ये कोई वो पुतला नहीं दबाना
یہ جو معیشت ہے یہ اس کو چالو کرنا ہے، کیونکہ اس سارا معاملہ، اس معیشت کے چلنے کا معاملہ میرے اور آپ کی زندگی سے ہے، میرے اور آپ کی معاشی حالات سے ہے، لہٰذا معاشی حالات کو بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب پر بہت زیادہ تقریر کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹا خط اور سازش تو ایک بہانہ تھا، اصل مقصد کارکردگی چھپانا تھا۔ یہ انفیکٹ انہوں نے ایک نعرہ دیا اور لیکن اس نعرے کے اندر ہی مکمل طور پر ایک کہانی بھی چھپی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے انہوں نے بہت سارے جلسے کیے، اور جب اقتدار سے باہر نکلے تب بھی وہ جلسے کر رہے ہیں، چاہے وہ لاہور میں کریں، چاہے وہ کراچی کریں، چاہے وہ ایبٹ آباد کریں، چاہے وہ پشاور کریں۔ ان سارے جلسوں کے اندر ایک مرتبہ بھی انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی کی 4 سال کی ایک بھی مثال نہیں دے سکے کہ جناب میں نے یہ والا منصوبہ شروع کیا، میں نے یہ والا منصوبہ شروع کیا، میں نے اس طریقے سے لوگوں کو اپلفٹ کرنے کا پروگرام شروع کیا۔ اس قسم کی کوئی چیز ان کے پاس کارکردگی لسٹ میں ہے ہی نہیں، لہٰذا یہاں پر بھی ان کو منہ کی کھانے پڑی ہے۔ البتہ ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے بیچنے کے لیے تو وہ خط ہے جس کو وہ مسلسل بیچی چلے جا رہے ہیں، لیکن آخر وہ کب تک بیچیں گے؟ اب اس سارے سینیریو کے اندر ایک اور انٹری ہوتی ہے، اور وہ انٹری ہے آصف علی زرداری صاحب کی۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی، اور بنیادی طور پر جو لندن میں اجلاس ہو رہا ہے نا مسلم لیگ نون کا، جو نواز شریف صاحب نے ہنگامی طور پر طلب کیا، شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے، باقی لوگ بھی چلے گئے، وہاں میں ملاقاتیں بھی ہوئی۔ اس ہنگامی اجلاس کے تناظر میں یہ تھی پریس کانفرنس، اور آصف علی زرداری صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، اور یہ وہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کی کانسیپٹ سے کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پریس کانفرنس کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں جو میرا خیال ہے تھوڑی سی ریلیونٹ ہیں موجودہ حالات میں۔ ایک، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ الیکشنز کرائیں، لیکن اس وقت کی حکومت یعنی عمران خان صاحب الیکشن نہیں کرا رہے تھے۔ ہم اب بھی الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہم اب بھی الیکشن کرائیں گے، کیونکہ ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں۔ جیت ہار بات کی بات ہے، لیکن الیکشنز میں ضرور جائیں گے، لیکن اس سے پہلے 2 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ان کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات کرنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا نیب اصلاحات بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اس کے بعد ہی الیکشنز کی طرف جایا جائے گا۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر الیکشنز نہیں ہوں گے، اور الیکشنز کا یہ جو نومبر میں باتیں چل رہی تھیں خواجہ آصف وغیرہ صاحب کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو شاید الیکشن اب نومبر میں نہیں ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو اس بات کی آ کے وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا واقعتاً نیب اصلاحات یا انتخابی اصلاحات اس حد تک ضروری ہیں کہ اس کو الیکشنز کے لیے قربان کر دیا جائے؟ میرا نہیں خیال یہ کہانی ہے، میرا خیال ہے اصل کہانی کچھ اور ہے، اور اصل کہانی ہے ایوان صدر میں موجود شخصیت کو وہاں سے نکالنا، اور موجودہ شخصیت جو اس وقت جس نے کل پریس کانفرنس کی اس شخصیت کو ایوان صدر پہنچانا، اور جس وقت یہ والا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا الیکشنز ہو جائیں گے، آصف علی زرداری صاحب صدر بن جائیں گے، ملک کے اندر انتخابی عمل کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو اب امپیچمنٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ اب اگر وہ ان 3 گڑھوں کا میں آپ سے ذکر کروں تو اس کا اشارہ بھی آصف علی زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں ہے، جبکہ ایک گڑھا جو ہے وہ خود یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے کھود رہی ہے، اور وہ ہے فارن فنڈنگ کیس۔ فارن فنڈنگ کیس آپ کو پتہ ہے کہ اس نام سے بہت زیادہ مشہور ہے، گزشتہ 8.5 سال سے فارن فنڈنگ کیس کی سماعت جاری ہے، لیکن ابھی تک فارن فنڈنگ کیس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آ سکا۔ لیکن اس معاملے میں اب ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا جو ٹائٹل ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پر جو ٹائٹل اب استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے وائلیشن آف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹائٹل کی تبدیلی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت گہرا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، انور منصور خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، وہ جب فارن فنڈنگ کیس پہ دلائل دے رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ آج تو انہوں نے ایک اور اعتراف بھی کیا، لیکن پچھلی سنوائی میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو رقم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ذرائع سے آئے ہے یا یہ ممنوع فنڈنگ ہے، یہ پیسے آپ ضبط کر لیں، رکھیں اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے، آپ آگے چلیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ کسی بھی جماعت کو کالا دم قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن آج جب اس مقدمے کا ٹائٹل تبدیل ہوا، وائلیشن آف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ رکھا گیا، تو پھر پی ٹی آئی کا اس اعتراض کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی اب یہ معاملہ صرف جو ممنوع فنڈنگ ہے
اس کو ضبط کرنے پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اطلاق پولیٹیکلز پارٹی ایکٹ کی وائلیشن کے ذریعے ہوگا، جس کی حتمی سزا جماعت کو کالا دم قرار دینا، جماعت کی تحلیل اور عہدیداروں کو ختم کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک سیویئر کانسیکوینس ہے اب پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ ایک ایسا گڑھا ہے جہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف گر گئی تو پھر وہ باہر نہیں نکل آئے گی، کیونکہ آج انور منصور خان صاحب نے فارن فنڈنگ کیس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 2013 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں ممنوعہ ذرائع سے پیسے آئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے آفس بیئررز نے وہ پیسوں کو وصول کیا۔ اس بات کا اعتراف کرنا ہی بہت حد تک کافی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے قواعد کے منافی ہے۔ انہوں نے البتہ یہ ضرور کہا کہ جناب پارٹی چیئرمین کو نہیں پتا تھا کہ پیسے کس نے دیے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ یہ عہدیداروں نے اپنے طور پر، آفس کے عملے نے اپنے طور پر یہ ساری کارروائی کی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ اعتراف بھی اپنے اندر ہی اب بہت ساری حقیقتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اگر یہ پیسے نہ آتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصے پرابلمز کریٹ ہو جانے تھے۔ اب فارن فنڈنگ کیس اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ آیا ہے، یہ انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو شاید یہ الیکشن کمیشن کا جواب ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے یہ جو چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سارے عمل کو جس طریقے سے متنازع بنانے کی کوشش کری ہے، جس طریقے سے اعتراضات کر رہی ہے، جس طریقے سے ان کو نون لیگ کی ذیلی تنظیم قرار دے رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل تو آنا تھا، اور یہ رد عمل اگر اس طریقے سے آیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ دوسرا گڑھا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس کا میں نے آغاز میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو آکسیجن پائپ ہے جہاں سے ابھی بھی تھوڑی بہت آکسیجن پاکستان تحریک انصاف کو مل رہی تھی، اس آکسیجن پائپ کے اوپر ایک بہت بڑا پاؤں آنے والا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آکسیجن کی سپلائی جو کسی ہیلے بہانے کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچ رہی تھی، اب اس کو روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یعنی وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے، چاہے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، ان کو سائیڈ پر کرنا، کارنر کرنا، یا یہ جو ہے ان کو سپورٹ دینا، اس پر خاصی کارروائی کی جانے والی ہے۔ اور خاص طور پر وہ تمام ہائیبرڈ رجیم جس نے یہ ایک پورا سسٹم ایوالو کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بہت ساری گنجائشیں بنائی تھی پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا کرنے میں، اور سوشل میڈیم کو یوز کرنے میں جو ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا تھا، جو بوٹس بنائے گئے تھے، جس طریقے سے ہزاروں افراد کو اس پورے سسٹم کے اندر انڈلج کیا گیا تھا، کالج یونیورسٹی کے بچوں کو اس سسٹم میں لایا گیا تھا 25 ہزار روپے نوکری دے کر، ان سب اس نظام کو، چونکہ جنہوں نے بنایا ان کو پتہ ہے کہ اس نظام کو کیسے گرانا ہے، وہ کون کون سے لوگ تھے، کس کو کام پہ امپوائنٹ کیا گیا تھا، کون انٹرنی تھا، کون انٹرنی نہیں تھا، کون اب پروموٹ ہو گیا، کون کس ادارے میں ہے، ساری انفارمیشن موجود ہے۔ جب بنانے کا فیصلہ ہوا تھا تو اینٹ جوڑ کے بنایا تھا، اور اب جب گرانے کا فیصلہ ہے تب بھی ایک ایک اینٹ کو ہلایا جائے گا تاکہ یہ جو عمارت بنی ہے یہ نیچے آئے اور ملبے کا ڈھیر بنے۔ اور اب اس ضمن میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب بہت جلد یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو بورڈز اور یہ مشینوں کا استعمال ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ کم ہوگا، اور یہ سوشل میڈیا کا جو ٹول پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں تھا، وہ جو اس طرح تھا ان کے ہاتھ میں، وہ بھی اب دور ہونے جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں آصف علی زرداری صاحب نے آج پریس کانفرنس کے اختتام پر ایک جملہ بولا، وہ سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا، جاتے جاتے جب ان سے سوال کیا گیا جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا یار وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو کھڈے لائن لگا ہوا ہے۔ اب یہ والا معاملہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ کور کمانڈر ہیں، کھڈے لائن تو انہوں نے ویسے استعمال کر دیا لفظ، لیکن بنیادی طور پر ان کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہے جہاں پر وہ انفلوئنس کر سکے، اور خاص طور پر مین سٹریم پارٹیز کو انفلوئنس کر سکے۔ وہ جہاں پر موجود ہیں ان کے ٹاسک کچھ اور ہیں، وہ انہی ٹاسک کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ اب وہاں سے ہٹ کر مین سٹریم پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان کو آنا چاہیے۔ اور یہ والا عمل بھی یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ زیادہ خوش آئندہ نہیں۔ تیسرا گڑھا
وہ طاقت کا مرکز اس وقت، وہ ایک آئینی عہدہ جس کو استعمال کر کے اس وقت مختلف آئینی بحران کھڑے کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں، اور اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ایوان صدر اسلام آباد سے۔ اور اب اس بات کا بھی حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایوان صدر کو خالی کرایا جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کوئی اہم پریس کانفرنس نہیں تھی، وہ ایک سوچی سمجھی ایک پریس کانفرنس تھی جس کے اندر ہر ایک چیز ویل کیلکولیٹڈ تھی۔ اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کرانی ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب اصلاحات کرنی ہے، لیکن وہ اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ ایوان صدر کے اندر انتخاب بھی ہونا ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کا ضرور اظہار کیا کہ ایک ڈینٹسٹ بیٹھا ہے ایوان صدر، اس کو نہیں پتا کہ معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ اب اس بات کا اشارہ ضرور مل رہا ہے کہ ایوان صدر کو عارف علوی صاحب سے خالی کرانے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور وہ جو نمبر شارٹس تھے، اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے منحرف اراکین کے بارے میں، جس میں جو 22 اراکین کے خلاف جو ریفرنس تھا، اس ریفرنس کو خارج کر دیا گیا ہے، اور ان اراکین اسمبلی کی رکنیت کو بحال رکھا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جب جرم ہوا ہی نہیں تو سزا کیسے دی جائے۔ اور یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کر چکا تھا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کم و بیش ویسا ہی ہے۔ اب ان منحرف اراکین کو تو اس معاملے میں ووٹ دینے سے آئین نہیں روکتا۔ آئین کے اندر جو 3 پابندیاں ہیں وہ ہے فنانس بل، قائد ایوان کا انتخاب، اور قائد ایوان کے خلاف عدم اعتماد۔ ان تینوں کے اندر وہ پارٹی پالیسی کے پابند ہیں۔ صدر کے انتخاب کے اندر ان پر یہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ 22 اراکین آ کر مل جاتے ہیں اور کچھ اور لوگ جن کی ذمہ داری جہانگیر ترین صاحب پر لگی ہے، اگر یہ تمام لوگ آ جاتے ہیں تو پھر 295 کا میجیکل نمبر حاصل کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، اور اس طریقے سے عارف علوی صاحب وہ واحد پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوں گے جن کو مواخذے کی تحریک کے ذریعے ایوان صدر سے نکالا جائے گا، جس طریقے سے عمران خان پاکستان کی تحریک کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے نکالا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم لگتا مجھے ایسے ہی ہے کہ ایک جیسے ہی مستقبل سے دوچار ہونے والے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جس دن صدر منتخب ہو جائیں گے، انتخابی عمل کا آغاز ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر کس قدر تیز رفتاری سے الیکشن ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایوان صدر کو خالی کرانے کے عمل کا آغاز کب ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔